2022 के अंदर एक वाकया हुआ था और वो हैरेसमेंट का केस था। उस टाइम पे आपके डिपार्टमेंट को क्या हर्डल्स मतलब फेस करनी पड़ी? एक और वाकया हो गया 2023 के अंदर, लास्ट ईयर एमकेट जेएसएमयू को पहली बार दिया गया, तो उस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन थी? लाइक आपके डिपार्टमेंट को क्या फेस करना पड़ रहा था? हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं बायोवामिक के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक पॉडकास्ट की सीरीज चल रही थी कि हम अपने इंस्टीट्यूट यानी जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इंस्पिरेशनल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनकी लाइफ जर्नी कैसे हुई, यहाँ तक उनको कैसा आना हुआ। ये हम इस सब पे जो है वो एक पॉडकास्ट की सीरीज चला रहे थे। और जैसे कि आपने देखा, बड़े बड़े नामवर प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर इमरान खान, डॉक्टर तफज्जुल जरी। तो ये तो हो गया हमारा मेडिकल स्टाफ, यानी कि जिनसे एक स्टूडेंट, यानी कि जैसे कि अगर ज़्यादातर मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर जेएसएमयू के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनका फेस तो हमने आमने सामने काफ़ी बार देखा है और वो हमने लेक्चर हॉल में भी देखा है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक कंसिडर कर लेते हैं कि जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरा स्टाफ भी हमें बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन एक स्टाफ है या एक पार्ट कह लें, एक पार्ट भी नहीं, आप कह लें कि तकरीबन पूरी बैकबोन है हमारी यूनिवर्सिटी की, जिनका फेस कभी भी कहीं पे भी इतना ज़ाहिर नहीं होता। इतना कि कभी मैंने उनको ज़ाहिर देखा भी नहीं। जब तक उनसे पर्सनली मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो तब तक तो मैंने उनको कभी कहीं पे भी नहीं देखा था। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी आजकल जिस तरह दौर चढ़ता जा रहा है, तो हर यूनिवर्सिटी का एक बैकबोन होती है, और मेडिकल स्टाफ के साथ नॉन मेडिकल स्टाफ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हर इंस्टीट्यूट के अंदर। इसी तरह हमें आज ज्वाइन किया है मैम असफिया अजीज हैं, जो कि इस टाइम पे हेड ऑफ कम्युनिकेशंस सेल की जो है वो हेड है, और इनकी भी एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इनको आज तक कहीं पे भी मैंने जाहिर नहीं देखा, इवन कहीं पे इनका नाम मेंशन इतना एज सच खास मैंने देखा नहीं। इनका डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। लाइक आप देखते हैं जो सोशल मीडिया सारी हैंडलिंग है इस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी की, जो ऑफिशियल हैंडलिंग है वो मैम के अंडर आती है। और जो हमारे पास मीडिया पोस्ट जाती हैं, प्रेस मीडिया में जो आपके पास चीज़ें जाती हैं, उनसे कांटेक्ट, या जो भी अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास हैरेसमेंट का केस होता है या कोई भी इस तरह के केसेस होते हैं, उनकी जवाबदेह मैम होती हैं, क्योंकि मैम जो है वो एज फोकल एक्ट करती है हमारी यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया से। ठीक है, जिस तरह पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि किस तरह उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, वो मैम के हाथ में है। मैम की नेचर भी माशाल्लाह फ्रेंडली है, और इन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह हमेशा रखा है और बहुत ज़्यादा इज्जत देती हैं। जैसे कि लास्ट ईयर इन्होंने जो है वो एमकेट की सीरीज़ का डायरेक्टर मुझे दिया था, और वीडियोस वगैरह बनाई थी। लेकिन ऑब्वियसली इंसान है, तो मैम भी हेक्टिक, तो काफ़ी डांट भी देती हैं, डांट डपट देती हैं। हम खुशामदीद कहते हैं ऑफिशियली तौर पे मैम असफिया अजीज़ को। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने मुझे इज्जत दी, और अपना कीमती वक्त में से, बहुत मसरूफियत होगी आपकी, लेकिन आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। ये आपका बहुत ज़्यादा ऑनर, मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे वक्त दिया। मैम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक ठाक। मैम बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। मैम स्टार्ट करेंगे, एक कांस्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्वियसली कि आपकी एक फील्ड ही बिल्कुल अलग है, आप एक नॉन मेडिकल स्टाफ में आते हैं। अच्छा मैम लेक्चरर भी है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक और चीज़। मैम आपसे कुछ कांस्टेंट क्वेश्चंस ऑब्वियसली होंगे, लेकिन आपकी जर्नी कुछ डिफरेंट है और कुछ दूसरे एस्पेक्ट से देखी जाती है। लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ जेएसएमयू ऑब्वियसली हम कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इररिलेवेंट होंगे, ताकि आपकी जर्नी में लोगों को पता लग सके। मैम स्टार्ट करूंगा, मेरा वैसे ये कब से कांस्टेंट क्वेश्चन ही चला आ रहा है। मैम सबसे पहला सवाल, आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया और किस सन में किया? सन बता दूँ ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। मैट्रिकुलेशन कराची से ही किया था मैं, और हमारा स्कूल यहाँ स्टेडियम रोड पर होता है, खान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने खातून पाकिस्तान स्कूल था। तो इट वाज अ वेरी गुड स्कूल इन द सेंस के जो वहाँ की जो टीचर्स थी सारी की सारी, एक तो कल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी बहुत जोर था, और दूसरा आई थिंक अभी भी आई फील कि द बेस्ट थिंग अबाउट आवर अपब्रिंगिंग एट दैट स्कूल वाज दैट के वी वर टॉट नेवर टू कंसिडर मनी, riches, status as indicative of a person's worth. तो हम लोग वहाँ पर, ये हमारे स्कूल का बहुत ज़्यादा एक हमारे उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, तो डरा के बहुत रखा हुआ था हर चीज़ से। पहले हम लोग ये सोचते कि अलाउ है,
کہ ہم یہ کر سکتے. الاؤ کا لفظ بہت ہی روزانہ کئی 50 دفعہ استعمال ہوتا تھا کہ ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے, ہمیں وہ الاؤ نہیں ہے, بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے نیٹ کے نیچے سے جانا الاؤڈ نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں جو الاؤڈ نہیں تھی. تو مطلب کہ آپ نے اسکول لائف صحیح سے انجوائے کی ہے, لائک بہت زیادہ آپ اتنی اگر اندازہ لگایا جائے میم یہ 90s کی بات ہوگی یا 90s کی بات ہوگی نا ایکسپیکٹڈ. سو میم یہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کالج لائف آپ نے کہاں سے کی؟ PCHS کالج تھا ہمارا. اٹ واز اے نائس کالج. میں 2 سال پڑھا تھا وہاں پہ. اس کے بعد وہاں سے میں کراچی یونیورسٹی چلی گئی تھی جرنلزم میں آنرس کرنے کے لیے. اچھا میم آپ بتائیں, جس طرح میں نے دوسرے ٹیچر سے بھی پوچھا, آپ کو کالج اور اسکول لائف میں سے دونوں میں سے بیٹر کون سی لگی اور کیوں؟ خیال میں کالج لائف آتے آتے نا خود کو ایک احساس ہو گیا تھا کہ پڑھنا ہے ہمیں اور کیا کرنا ہے. کیونکہ اسکول میں تو ہم بس طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ ہوم ورک سے بچنے کے, اور بس کلاس نکل جائے کسی طرح سے, اگلی ٹیچر آ جائیں, بس یہ چلی جائیں کسی طرح. تو آئی تھنک وہ بڑا شارٹ ٹائم جیسے بچپن کا وہ ہوتا ہے. لیکن اسی زمانے میں یہ ہوا تھا کہ اچھا دس از سم تھنگ یوڈ لائک ٹو نو پرہیپس, کہ جب میں پڑھ رہی تھی تو ظاہر ڈسٹریکشن کی تلاش تھی بہت, اسپیشلی جب 9th کے بورڈ کے ایگزامز ہو رہے تھے نا, تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اور کر لیں, پڑھائی نہ کریں. پھر ہوا کیا تھا کہ مجھے مل گئی ایک اسکول کی لائبریری سے بانگے درا مل گئی تھی. بڑا پرانا اس کا ایڈیشن تھا, اور اس میں ایک بہت پتلا سا, مجھے یاد ہے وہ بھی تھا, ٹریسنگ پیپر جیسے ہوتا ہے نا, 1939 کا چھپا ہوا, 1940s کا چھپا ہوا. تو somehow that was the time when I discovered اقبال. ایک دم سے میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا, and I discovered اقبال sort of. تو وہ ایک طرح سے آپ کے اوپر ایکسپلوژن ہوتا ہے نا, ایک نالج کا ایکسپلوژن, یو ریئلائز کہ what are you here for. اور اقبال نے کیا یہ میرے ساتھ, مطلب خودی کا کانسیپٹ ان کا, اور جو بھی چیزیں تھیں نا, اٹ واز ویری ویری انسپائرنگ. بانگے درا میں شروع میں تو بچوں کی چیزیں وہاں سے پڑھنا شروع کیا کہ بھئی یہ تو بچوں کی بات ہے. اس کے بعد ایک دم سے مطلب ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو دنیا میں کچھ انسان کچھ کرنے آیا ہے کچھ. تو دیٹ واز اے ویری امپریشنیبل ٹائم. 14-15 سال کی عمر ہوتی ہے, 13-14-15 سال کی عمر, اس میں جس رائٹر کا اگر کسی بڑے تھنکر کا آپ کے اوپر اثر پڑ جائے نا, تو وہ ساتھ نہیں چھوڑتا, آپ کی پرسنالٹی فارمیشن میں بہت کردار ادا کرتا ہے. تو خودی کا کانسیپٹ ایک تو اسکول سے بھی ری انفورس ہوا ہوا تھا, اور دوسری یہ بھی تھا. تو وہ ایسا ہوا خودی کا کانسیپٹ کہ بس آج تک جو ہے وہ وہ کام نہیں کیا کہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو بڑا سمجھ کے کہ بھئی آپ ہمارا کام کر دیں گے تبھی صحیح ہوگا سب کچھ وغیرہ, سب خود ہی اور اللہ تعالیٰ بس. اور علامہ اقبال کی ڈوئنگ ہے یہ, تو میں ایکنالج کرتی ہوں بالکل. تو میم آپ نے انٹر پری میڈیکل سے کیا تھا یا پری انجینئرنگ سے؟ نہیں, ہم نے انگلش لٹریچر آرٹس سے کیا تھا, انگلش لٹریچر, اکنامکس اینڈ جیوگرافی. ہمیں گولڈ میڈل بھی ملا تھا. اوہ نائس نائس, ماشاءاللہ. مطلب اب بھی آپ نے ٹاپرز کے انکلوژن ہے ان کا آپ کا بھی. اچھا میم, تو مجھے یہ بتائیں کہ لائک فار ایگزامپل آپ کی بھی 90s کی بات ہے نا, تو اس ٹائم پہ کانسیپٹ ہوتا ہے زیادہ تر گھروں میں, کانسیپٹ ابھی بھی ہے زیادہ تر کہ بھائی لڑکی ہوگی تو اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, لڑکا ہوگا تو انجینئر. اب تو خیر لڑکے بھی ان کا بھی ڈائیورسٹی, اب تو خیر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. تو میم اس ٹائم پہ آپ کا اپنا پلان کیا تھا, اور فیملی والے مطلب کیا سوچتے تھے آپ کے بارے میں؟ میرا I was that kind of child نا, جب میں نے پڑھنا سیکھا تھا نا, تو ایک دم سے بڑوں کے ساتھ رہ کے نا, تو I started reading from a very young age. چشمہ بھی اسی ایج میں لگ گیا تھا, 6 سال کی ہوں گی میں, 5 سال کی. اور I started reading from adult books. Adult means normal books, right? تو اس کے بعد اتنا میں اخبار پہ مجھے ایسی چیز ملا, روزانہ گھر کی ساری کتابیں ختم, پڑوس کی کتابیں ختم, سب ہو گئیں. تو پھر یہ جو اخبار روزانہ آتا تھا اس میں اتنا کچھ لکھا ہوتا تھا. تو آئی واز انسپائرڈ بائی, آئی تھنک کلاس 5 یا 6 میں آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں بھی اخبار میں جاؤں گی, جرنلسٹ بنوں گی. یہ تو بہت اچھی جرنی مطلب آپ کی ہو گئی نا, کہ لائک آپ نے تبھی سے اپنا پلان بنا لیا اور اسٹل یو آر پرسوئنگ دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا میم, تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ
ہمارے جو ایم کیٹ کی تیاری ہوتی ہے، ہم لوگ ایم کیٹ کی تیاری ہوتی ہے. سو میم آپ کراچی یونیورسٹی جانے سے پہلے کوئی ٹیسٹ کی کس طرح تیاری کی تھی؟ لائک آپ کو کچھ یاد ہے؟ اور بکس کے علاوہ اس کے بعد آپ کے کوئی سورسز تھے اس ٹائم پہ؟ نہیں، اس وقت انٹرسٹ ٹیسٹ تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تھا میس کمیونیکیشن کا، اس میں سب سے ہائی پرسنٹیج والوں کو دی جاتی تھی. تو انٹرمیڈیٹ میں بھی آئی واز امنگ دا ٹاپ 20 پیپل. 17-18 پوزیشن آئی ہوئی تھی میری. حالانکہ پیپل سیڈ کہ لٹریچر اکنامکس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، مگر ہونا ہوتا ہے نا، خود سب ہو جاتا ہے، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بات ہے میم. اچھا میم، تو یہ آپ نے کتنے ایئرس کا ہوتا ہے یہ آپ کا؟ ہمارا آنرز جو تھا 3 سال کا تھا، اور اس کے بعد 1 سال کا ماسٹرز، تو وہی پورے 4 سال. اچھا، مطلب پورے 4 سال آپ نے کراچی یونیورسٹی میں. اور یہ تقریباً کس ایئر کی بات ہے؟ 90s کی بات ہے نا. اچھا 90s کی بات ہے، مطلب 90s میں آپ نے جو ہے وہ اپنی ڈگری ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا. ہاں ٹھیک ہے. تو میم آپ کا، ویسے تو میں نے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ پوچھا تھا کہ ان سے بھی پوچھتا رہا ہوں، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. میم آپ کا فرسٹ ڈے کیسا تھا؟ لائک یونیورسٹی کے اندر، کراچی یونیورسٹی اتنی بڑی ہے، تو آپ کا فرسٹ ڈے ایکسپیرینس کیا تھا، کیسا تھا؟ فرسٹ ڈے کا ایکسپیرینس، دیکھو ابھی جو یہ جو ٹریڈیشن سیٹ ہے نا، یہ اتنے زیادہ نہیں تھے. جو اٹ واز اے ٹائم آف ٹرموائل آلسو، کیونکہ وہ سیاسی حالات، پولیٹیکل حالات، آپریشن ہو رہا تھا کراچی میں اور سب کچھ نا. تو جو اسٹوڈنٹ یونینس تھیں وہ بھی کافی اسکیٹرڈ تھیں. تو کچھ ایسا ہمارے زمانے میں، آئی ریممبر میرا جو فرسٹ ڈے تھا اس میں بس پوچھتے پوچھتے آپ کلاس تک پہنچ گئے، ٹیچر سے جا کے ملے، نہیں کچھ بھی نہیں تھا. بعد میں پھر لوگ آنا شروع ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے کلاسز جب شروع ہوئی تھی تو دوسرے لوگ جو تھے وہ سینئرز جو تھے وہ ایسے آئے ہوئے نہیں تھے. 1-2 تھے جنہوں نے ہیلپ کر دی تھی کہ بھئی آپ ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت فرینڈلی تھا جنرلی نا. ابھی تک جو بھی لوگ وہاں کے، ہمیں میڈیا میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو سب مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ. تو میم کراچی یونیورسٹی جانا آپ کا اپنا شوق تھا، یا بس کچھ نہیں ملا، یا ویسے ہی آپ نے نام سنا تھا کہ یار ادھر جانا، یا کوئی اور یونیورسٹی آپ کے اس ٹائم پہ ذہن میں نہیں تھی؟ کراچی یونیورسٹی تھی اس زمانے میں، یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھی. یہ اسی وقت آئے تھے. یہ تو حکیم محمد سعید نے آ کر بہت ساری یونیورسٹیز کو چارٹر دیے تھے نا. اس کے بعد آپ کیا کر سکتے تھے؟ آرٹ کر سکتے تھے. آرٹ کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، اور کراچی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس بہت سارے تھے. اس وجہ سے جو ڈائیورسٹی ہوئی ہے، جو فیلڈ تھی میس کمیونیکیشن کی، آپ کو کالجز میں تو نہیں آفر ہوتی تھی. اور بہت کالجز میں تو وہی سیٹ سبجیکٹس آفر ہوتے تھے، بیسک جو ہوتے ہیں، یہی اکنامکس وغیرہ سب کچھ. تو میم آپ تھوڑا سا بتائیں آپ کی یونیورسٹی لائف کیسی رہی؟ لائک ایوریج تھی، انجوائے کرتے تھے آپ لوگ، ٹرپس وغیرہ پہ جاتے تھے، یا کوئی فیوریٹ ایئر ہوگا آپ کا، یا فیوریٹ ٹیچر یونیورسٹی کوئی؟ لائف میں تو ہمارا ایک تو 17-18 لوگ تھے کلاس میں، اینڈ آورز واز دا بگیسٹ بیچ. 17-18 لوگ سب سے بڑا بیچ؟ ہاں، کیونکہ سینئر جو تھے وہ 11-12 کلاسز تھے. تو ہمارے جو تو somehow it was a very cohesive group. ایک تو مطلب this is a very، یہ تو اللہ میاں کی پلاننگ ہے، رحمت ہے. جو بھی میں جہاں پڑھنے جاتی ہوں نا، تو وہاں مجھے بہت اچھے فرینڈز ملتے ہیں. اٹ واز اے ویری کوہیسو سارٹ آف گروپ کہ ہم لوگ روزانہ ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے تھے. کوئی نہیں آتا تھا تو ہم پوچھ رہے ہوتے تھے وہ کدھر ہے وغیرہ. سارے وقت ساتھ رہتے تھے، اور سینئرز بھی آ کے پوچھتے تھے کہ تم سارا وقت کیوں ساتھ رہتے ہو. 17-18 لوگ ایک ساتھ ہی ہمیشہ. پھر کیا ہوتا تھا، چھٹی کرنی ہوتی تھی سارے ایک ساتھ چھٹی کرتے تھے. پیپر کی ڈیٹ آگے بڑھوانی ہوتی تھی یا کچھ بھی کرنا ہوتا تھا، پریشر ڈالنا ہوتا تھا، تو پورا ایک یونینیمس ہمارا ایکشن ہوتا تھا. مطلب یونائٹڈ تھا آپ کا پورا بیچ. اور اس میں اور مزے کی باتیں بھی تھی. جیسے ہم نے وہ کیا، میں ریڈیو پاکستان ہم لوگ گئے، آڈیشن دیا. وہاں فرام دا کیمپس پروگرام ہوتا تھا، بزم طلباء کا پروگرام تھا. اس کا جو انگلش ایڈیشن تھا ایک دن آتا تھا، تو فرام دا کیمپس اس کا نام تھا. تو اس کی کمپیئرنگ کرنا ہوتی تھی. تو وہ ہم 3-4 لوگ گئے تھے، ایک پروگرام کیا. پھر مجھے انہوں نے مستقل کر دیا تھا. تو تقریباً 1 سال کام کیا میں نے. تو اب صرف میں جاتی تھی ریکارڈنگ کرانے، میرے ساتھ. ہاں، فرسٹ ایئر میں تھا، فرسٹ ایئر کے اینڈ سے سیکنڈ ایئر میں تھا نا. تو اس میں یہ تھا کہ میری ریکارڈنگ ہوتی تھی
اور 4-5 لوگ میرے ساتھ جاتے تھے سب لوگ باہر بیٹھے رہتے تھے، پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے سکے. تو وہ لوگ بھی یہ پوچھتے تھے کہ یہ سب ریکارڈنگ تمہاری ہے، تو یہ سب کیوں آئے ہیں؟ تو یہ سب ہم کہتے تھے یہ سب مورل سپورٹ کے لیے. تو اس طرح سے ہوتا تھا. دوست کافی اچھے رہے. تو میم آپ کی دوستی کنٹینیو رہی یا یونیورسٹی لائف میں ہی بس ختم ہو گئی؟ دوستی ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بڑا ایک فلوئڈ سا وقت ہوتا ہے پرسنالٹیز کے لیے بھی، اور سارے بڑے کام تو یونیورسٹی کے بعد ہی ہونے والے ہوتے ہیں، سارے زندگی جن سے چینج ہوتی ہے. تو اس لیے سب الگ الگ ہو گئے، کوئی باہر چلے گئے، سب کچھ وی آر ان کانٹیکٹ اسٹل. تو اور جب ان میں سے کوئی جیسے کوئی باہر سے آیا ہوا ہے تو پھر موقع ملتا ہے تو سب پھر مل کے بیٹھتے ہیں، ہوتا تو ہے. اچھا میم، تو لائک اس ٹائم پہ سنا تھا کہ انجینئرنگ اور اس طرح کے جو فیلڈ ہوتے ہیں اس میں لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس ٹائپ کی آپ کو کوئی ہرڈل فیل ہوئی یا یونیورسٹی میں کوئی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو ہرڈلس فیل ہوئی، اسپیشل ہرڈلس لائک یہ پیپر کے علاوہ کہ الگ ٹائپ کی کوئی اس طرح کا ہوا ہو سین، یا کوئی ہیراسمنٹ کا اس ٹائپ کی کچھ سین ہو؟ اگر اس طرح کا کچھ ہوا تھا تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا تھا؟ آئی تھنک جو میڈیا انڈسٹری ہے ہماری اور ڈپارٹمنٹ بھی نا، وہاں پر آئی تھنک وہ بڑا کلاسک سا ایک ہمارے سوسائٹی میں بھی نا ایک بیلنس ہے کہ خواتین کی عزت بھی کی جاتی ہے، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو میرا نہیں خیال کسی نے لڑکی ہونے کی وجہ سے مجھے پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے، اس قسم کی ڈسکرمنیشن ہوئی ہے. دس از ٹرو ان دا میڈیا انڈسٹری آلسو، کہ آپ کا کام جو ہے وہ آج بھی ایٹ لیسٹ میں جن لوگوں سے ملتی ہوں، میرے اس لیول کے جو لوگ ہیں، وہ کام کی بیسس پر بہت آپ کی عزت کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ بھئی یہ تو لڑکی ہے، اس کو یا خواتین کو پیچھے ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ کافی سپورٹیو انوائرمنٹ ہے، سپورٹیو اینڈ براڈ مائنڈیڈ، اوپن مائنڈیڈ، ود اے لاٹ آف ویلیوز، مطلب رسپیکٹ کے ساتھ براڈ مائنڈیڈ. جو آئی تھنک کلاسک پاکستانی جو ایک سوسائٹی ہے وہ اسی طرح کی ہے، ایٹ لیسٹ اربن ایریاز میں. تو آئی شوڈ بی جنرلائزنگ، لیکن یہ ہے. ٹھیک. تو میم ویسے تو ہم میڈیکل کو پڑھے رہتے ہیں، بکس کے اندر ہی پڑھے رہتے ہیں. تو میم آپ بتائیں کہ آپ کی فیلڈ میں اس ٹائم پہ کتنے سبجیکٹس ہوتے تھے اور لائک کتنی بکس ہوتی تھیں، اور کون سا سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ لگتا تھا اینڈ وائی؟ تم یونیورسٹی کی بات کر رہے ہو، فیوریٹ ہمارے یہاں پریکٹیکل اس کی بہت وہ تھی نا ویلیو، کہ بھائی جا کر آپ رپورٹ کریں کوئی چیز اور پھر اس کی رپورٹ بنا کے دیں. تو ہسٹری وغیرہ سب کو ان سب سے بہت زہر لگتا تھا. مجھے یاد بھی نہیں کہ کیا پڑھا تھا اس زمانے میں، اور پروسیس اینڈ افیکٹس آف میس کمیونیکیشن اور ساری تھیئریز ہوتی تھیں سب کچھ. آئی تھنک ایڈوانس رپورٹنگ والی کلاس میں ہمیں بہت مزہ آتا تھا. ایک دفعہ ہم لوگ بلکہ ہمیں اس زمانے میں کہاں بھی ہم ڈاؤ گئے تھے، ہاں سول ہاسپٹل، ڈاؤ نہیں سول ہاسپٹل گئی تھی میں. ہم کوئی 4 لوگ گئے تھے کوئی سے 4 لوگ تھے. تو ڈاؤ میں سول ہاسپٹل میں جا کر ہم نے وارڈ کا دورہ کیا، بات کسی سے نہیں کی تھی، جسٹ ہم نے جا کر ایک رپورٹ بنائی تھی. اچھا ایک مزیدار واقعہ ہوا تھا، بتاؤں میں؟ اس میں کیا ہوتا تھا، فائنل ایئر میں ہمارا پروجیکٹ ہوتا تھا ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کا. تو اس کے لیے اس زمانے میں رینجرز تھے یونیورسٹی میں، کیمپس سیکیورٹی سروس تھی ایک اور نئی بنی ہوئی تھی. اچھا وہ کیا کرتے تھے، ہم نے لیٹر لیا سب سے، یونیورسٹی کا ہی اکوپمنٹ تھا، تو وہ لے کے ہم لوگ ادھر ادھر جا رہے ہوتے تھے کہ بھائی ہم ڈاکیومنٹری بنیں گے. ہم نے ٹاپک چوز کیا تھا انوائرمنٹ کا، کہ کس طرح سے کراچی یونیورسٹی کے ود ان جو بھی چیز تھی کیمپس میں، تو کوڑے کے ڈھیر اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہم کر رہے تھے شوٹ. تو رینجرز نے پکڑ لیا ہمیں، یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیمرہ لے کر جا رہے ہیں. اب ہم نے انہیں لیٹر دکھایا، لیٹر پہ آبویسلی لیٹر پہ ڈیٹ پچھلے ہفتے کی تھی، بیکاز وی ہیڈ بین ڈوئنگ دس. تو کہنے لگے اس پہ تو پچھلے ہفتے کی ڈیٹ ہے. ہم نے کہا تو ظاہر ہے مطلب ایک دن لیٹر لکھا گیا، روزانہ نیا لیٹر تھوڑی ایشو ہوگا. ہمارا انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ. تو پھر انہوں نے ہمیں اس میں ڈالا، ان کا جو وہ ہوتا ہے نا بڑی والی پولیس کی گاڑی جو ہوتی ہے، پھر
बैंक के पास से गुजरते हुए पता नहीं क्यों सायरन भी बजाया हम लोग तो वही 4-5 लोग थे, हम लोग ये कह रहे थे क्या हम क्रिमिनल्स हो गए, हंसी आ रही थी, पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे। बहरहाल उन्होंने हमें ड्रॉप किया डिपार्टमेंट में, फिर टीचर बाहर आए, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, मैंने कहा नहीं सर इस तरह नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ कि वो कैंपस सिक्योरिटी सर्विस CSS टोपियाँ पहने फिर रहे होते थे लोग, वो उनके CSS लिखा होता था, वो लोग आ गए। फिर अगले रोज वो मामला रफा दफा हुआ, अगले रोज पता चला एक और ग्रुप को गिरफ्तार करके इसी तरह लाया गया। कि भाई हम असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान में क्या हुआ कि एक दिन, फिर एक दिन तो मैं गई नहीं थी, मगर पता चला कि हमारे एक जो अभी ARY में बहुत अच्छे रिपोर्टर है हमारे, तो वो उस ज़माने में कौमी अखबार में होते थे, तो उन्होंने खबर लगा दी, और खबर में जो है बड़ा बड़ा लिखा गया कि रेंजर्स ने आसफिया, सीमा, किश्वर, मुइन और एक और कोई था, उनको गिरफ्तार कर लिया और जामिया के अंदर डॉक्यूमेंट्री बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बड़ी हेडलाइन दी। हमने कहा सर पकड़ लिया, मैंने देखा। अच्छा, उनसे खबर लेके एक और हमारी सीनियर थे, वो द न्यूज़ में काम करते थे, उन्होंने द न्यूज़ में छाप दी है ये खबर नामों के साथ। अब हम इतने परेशान सारे, ये क्या हो गया, पहली दफ़ा नाम छपा है अखबार में और वो भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में छपा है। फिर द न्यूज़ में मैंने फ़ोन करके बात की एडिटर से, इमरान असलम, अल्लाह बख्शे उनको, तो उन्होंने कहा कि आप उससे बात कर लें असद से। वो मैंने असद भाई को फ़ोन कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं डाल दूँगा। अब क्या हुआ कि फिर अनवर भाई जिन्होंने ओरिजिनल खबर लगाई थी ना, उनका खुद फ़ोन आया, तो मैंने कहा यार ये क्या किया है आपने, और ये तो हुआ ही नहीं था, ये आप मतलब जो दूसरा ग्रुप गिरफ्तार हुआ था ना, उनकी कहानी थी, नाम हमारे थे। तो मैंने कहा इस दिन तो मैं यूनिवर्सिटी में ही नहीं थी, मैं तो पता नहीं क्या, आई थिंक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट था कोई इधर कर रही थी। तो कहने लगे नहीं नहीं तुम फिक्र नहीं करो और ये वो वगैरह। अच्छा ठीक है। अगले रोज उन्होंने ना उतनी बड़ी हेडलाइन लगाई, इसमें लिखा था आसफिया, सीमा, किशोर, मोइन को गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार होने वाला ग्रुप दूसरा था। उतनी मोटी हेडलाइन लगी थी, फिर वही नाम छपा। और असद भाई जो है उन्होंने द न्यूज़ में ये लगा दिए कि यादगार बन जाती है। हाँ, द न्यूज़ में ये लगा दिया कि शी क्लेम्ड शी वाज नॉट इन द यूनिवर्सिटी। आई क्लेम्ड और आपने देखे बगैर जो है वो खबर लगा दी। बहरहाल फिर हंस हंस खैर हमने हंस बोल के ख़त्म किया मामले को, लेकिन कि उसका टेंशन बहुत हो गई थी अखबार में, क्योंकि उस पर TV चैनल्स भी नहीं होते थे ना, अखबार वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो काफ़ी हलचल मच गई थी। मगर दैट वाज an interesting thing. मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आपके हस्बैंड माशाल्लाह काफ़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं, इस टाइम पे प्रेस मीडिया के लाइक टॉप टायर्स में आते हैं, मतलब कि उनका नाम काफ़ी बड़ों में शामिल होता है। और मैंने उनको एक दो बार TV इंटरव्यूज़ में भी देखा है, क्योंकि उनकी फेस जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आए थे तो देखे देखे लग रहे थे। तो मैम आपकी शादी कैसे हुई, लाइक किस तरह मुलाकात हुई उनसे, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं बताने में। मुलाकात तो वही ऑफिस में ही हुई थी ना, वो ऊपर वाले फ्लोर पे काम करते थे, हम नीचे वाले फ्लोर पे काम करते थे, तो थोड़ा बस ऐसे। और फिर उनकी टाइमिंग, वो डेली में काम करते थे, तो कभी आते जाते मुलाकात हो जाती थी। बट वो स्टूडेंट यूनियन कह रही हूँ, एम्प्लॉयज़ यूनियन में काफ़ी एक्टिव थे। अच्छा। तो उस हवाले से जलसों वलसों में भी देखा था, तकरीर करते हुए उन्हें पाया गया। ही वाज क्वाइट पॉपुलर देयर, बिकॉज ज़ाहिर सब अपने मसाइल लेके उनके पास जाया करते थे। बाकी स्पोर्ट्स की उनकी फील्ड थी, तो स्पोर्ट्स में काम करते थे। 4 बजे के बाद उनका टाइम शुरू होता था, हमारा टाइम ख़त्म होता था 4 बजे, तो कभी कभार हो जाती थी मुलाकात। अच्छा मैम, मीडिया वालों के साथ मैंने वैसे देखा है कि उनके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक सेलिब्रिटीज़ के साथ, और गवर्नमेंट जो बड़े बड़े लोग होते हैं गवर्नमेंट के, जिस तरह कोई मिनिस्टर वगैरह हो गए, तो इस तरह आपके भी ऑब्वियसली होंगे, लाइक फैमिली रिलेशन होंगे, फैमिली ताल्लुकात वगैरह सेलिब्रिटीज़ के साथ। सेलिब्रिटीज़ हमारे, मेरे हस्बैंड के जो चचा है ना, वो चचा थे, इंतकाल हो गया उनको, तो वो
he was a playback singer in Indian film industry. Like I don't know, it's not मतलब मेरे मियाँ के रिलेशन है. वो तलत महमूद उनका नाम था, गज़ल सिंगर थे बहुत. दिलीप कुमार के ऊपर उनकी आवाज़ बहुत इस्तेमाल की जाती थी. तो उस हवाले से ये है कि जैसे मेरे हस्बैंड ये बताते हैं कि जब वो तलत चचा आया करते थे इंडिया से, ज़ाहिर है इनके घर ठहरते थे अपने भाई के घर पे, तो बहुत लोग मिलने आते थे उनसे, सारे स्टार्स जो होते थे, मेहदी हसन और दीगर लोग. अच्छा, मेरी सास जो थी वो अमीर मीनाई की पोती थी. अमीर मीनाई जो शायर थे, तो उनका भी 1-2 साल हुए इंतकाल हुआ. बहुत अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे. तो उनके जो शायरों अदीबों से उनकी बहुत गहरे ताल्लुकात थे. तो उनके स्टूडेंट्स में से भी बहुत सारे रहे हैं, और शायद परवीन शाकिर जैसे उनकी स्टूडेंट थी, और ये जो शाइस्ता सईद और ये सब, जॉन एलिया की जो भांजियाँ भतीजियाँ सारी, ये सारे, ये पूरी फैमिली जो थी, ये सब उनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे. तो बस अदबी माहौल एक सॉर्ट ऑफ था. तो इस तरह से है. वैसे एक्टर्स वगैरह से मेरे जो द न्यूज़ में आया करते थे, तो आई एम नॉट द काइंड, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी आपकी इतनी? हाँ, मतलब ये कि प्रोफेशनली मैं रखती हूँ. मैं दोस्ती मेरी इस तरह से नहीं होती बेतकल्लुफ़ तरीके से, कि अनलेस एक लंबे अरसे तक आप किसी के साथ वो लाइक काम करें ज़्यादा अरसे तक तो फिर हो जाती है. तो वो मेरी नेचर में ऐसे नहीं है कि बस एक दफ़ा किसी से मिले तो बस दोस्ती हो गई या फिर मुस्तकिल मिल रहे हैं. वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स जस्ट नेचुरल. मैम ये मुझे बताएं कि आपके जो फील्ड है उसमें लाइक आपने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और आपने कहा कि 1 साल का मास्टर, तो उसके अलावा कोई आपने क्वालिफिकेशन या डिप्लोमास किए या मतलब थोड़ा सा मैं बताएं और कहाँ से? हमारे बच्चों का ख्याल है मैं बिल्कुल वियर्ड हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना चाह रही हूँ मज़ीद. मैंने जब मास्टर्स में एडमिशन दोबारा लिया, एक्चुअली हुआ ये था कि बायो एथिक्स में एडमिशन हो रहे थे. खान यूनिवर्सिटी का इनॉग्रल बैच था, तो उसका ऐड मेरे पास आया, क्योंकि मैं वहाँ पर काम कर रही थी उस वक्त पब्लिक अफेयर्स में, तो मैं सब चीज़ें वेट करती थी. तो उन्होंने जो ऐड भेजा और हैंडबुक भेजी, स्टूडेंट्स हैंडबुक, वो सारी मैंने एडिट की, सब कुछ ना सिवा लगाया. वो पढ़ते पढ़ते एक्चुअली उस वक्त मैंने बिल्कुल जर्नलिज्म में मैंने सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर ली थी मास्टर्स में एडमिशन के लिए ना, और बाहर ही मैं जाना चाह रही थी मास्टर्स करने के लिए. तो दीगर यूनिवर्सिटीज़ का भी मैंने चेक कर लिया था क्या है. समाओ एक वो 90% होते हैं ना आपके, भाई ये चीज़ें इंटरेस्टिंग तो लग रही हैं, मगर क्या करें, मतलब इतना पार्ट आई वाज 90% श्योर कि मुझे यही करना है, मगर थोड़ा सा वो एक लिमिटेड सी फीलिंग भी आ रही थी मुझे कि जर्नलिज्म में मास्टर्स करने के लिए नहीं, क्योंकि वो फिर आपको प्रैक्टिकली इतना बात चीज़ें होती है ना जो प्रैक्टिकली आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, बल्कि वो आपको एकेडमिक लाइन पर ले जाती हैं. तो इंडस्ट्री से जैसे आपका ताल्लुक जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है एक्चुअली इंडस्ट्री. तो सब एप्लीकेशन वगैरह तैयार थी, और उसी वक्त ऐड आ गया मेरे पास ये बायोएथिक्स का. बायोएथिक्स इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ना, तो वो सारी चीज़ें उठाकर मैंने जो है वो बायोएथिक्स में खुद भी अप्लाई कर दिया. तो उसका टेस्ट वेस्ट हुआ था, उसकी तैयारी की हमने. खान यूनिवर्सिटी से आपने की है बायोएथिक्स. वेरी नाइस. तो मैम ये आपका जॉब करने का जो था, ग्रेजुएशन और मास्टर के बाद ही आपने जॉब स्टार्ट कर दी, तो ये जॉब करने का आपका अपना शौक है या फैमिली ने कहा कि करो, लाइक होती है ना कि बस यार पढ़ाई कर ली बहुत हो गया, काम कर लिया बहुत हो गया? यार ये पता है, ये थोड़ा सा अजीब सी बात, मैं दूसरे लोगों को सुनती हूँ ना, तो फिर मुझे एहसास होता है, मेरे जहन में कभी, जब से मैं छोटी सी थी ना, जब बड़ी हुई, मेरे जहन में कभी नहीं था कि मैं जॉब नहीं करूँगी. कभी कुछ सोचे, यानी कोई और मुझसे कहता था ना कि मतलब रोटी पकाना सीख लो, सब वो सब भी कर लिया था, मगर इट जस्ट नेवर अकर्ड टू मी कि एक घरेलू उस टाइप की लाइफ होगी कि सिर्फ घर में ही रहना होगा और कुछ नहीं करना होगा. तो जब वो
یعنی بحث بھی ہو یا ڈانٹ بھی پڑے کسی سے, یا کوئی دادی شادی ہماری جو ہے کبھی ڈانٹ کے بھی کہہ دیں گے بھئی یہ کرو وہ کرو, تو کبھی اس کو سیریس وہ اندر تک پہنچی نہیں بات کبھی. تو کوئی ایسا جب ذہن میں تھی نہیں کوئی ایسی چیز, تو اس سے کوئی مجھے یاد بھی نہیں ہے ریزسٹنس کسی قسم کی. مطلب فیملی سپورٹیو رہی ہے آپ کی, ہاں, مطلب فری ہینڈ رکھا. امی کو کافی پریشانی رہتی تھی کہ کیا ہوگا, اور تم جو ہو وہ بس گھر بیٹھو, اب وقتاً فوقتاً دھمکی دیتی تھی گھر بیٹھو, اب سن کر واپس وہ کر لیتے تھے. اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی بات تھی, ہماری ایک دا نیوز کی ایک رپورٹر تھیں جو بعد میں بہت چھوٹی عمر میں بیچاری کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا, تو ہم لوگ ایز اسٹوڈنٹس گئے تھے دا نیوز کے دورے پر. تو وہاں جا کر ہم ملے سب لوگوں سے, ہمیں عمران اسلم صاحب نے اوپر نیچے پورا سیٹ اپ دکھایا, ہم 4 لوگ تھے. تو اس میں وہ بھی ملی زلیخا, تو زلیخا نے ہم لوگوں کو بٹھا کر نا کافی دیر بات کی اور پورا سب کچھ بتایا. اور پھر ظاہر وہ لڑکی تھی, شی واز دا فرسٹ امنگ دا فرسٹ فیمیل رپورٹرز, دا نیوز کی تو فرسٹ فیمیل رپورٹر تھی. تو شی سیڈ کہ آپ کو اپنے پیرنٹس کو ٹرین کرنا ہوگا, مطلب یہ کہ آپ لیٹ بھی گھر جائیں گے, آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی فلی استعمال کریں گے, اور دیر وڈ بی کرائسز آلسو. تو اس کے لیے آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ ٹرین ہوں گے ان چیزوں کے لیے. تو وہ somehow that sentence of hers stuck with me. تو it gave me strength also کہ جب ابو تو اتنا, ابو واز ویری سپورٹیو, لیکن امی کو ظاہر ٹینشن زیادہ ہوتی تھی کہ لے کہاں ابھی تک نہیں آئی گھر, یہ تو وہ دیٹ سینٹینس یوز ٹو گیو می اسٹرینتھ کہ بھائی ٹرین کرنا ہے ماں باپ کو. اچھا میم, جیسے میں نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ ٹیچنگ کرتی ہیں کے ایس ایم یو کے اندر, جیسے کہ میم کی تھرسڈے کلاسز ہوتی ہیں. سو میم مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ کو پڑھاتی ہیں, اور ٹیچنگ میں آپ کا شوق کیسے ہوا؟ ٹیچنگ somehow میں بایو ایتھکس پڑھاتی ہوں, بی بی اے میں پڑھایا یہاں پہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں, ہاں 2 سال وہاں پڑھایا تھا. پھر ابھی میں ایم ایس پی ایچ کو پڑھا رہی ہوں. اس سے پہلے میں ورک شاپس کافی کرا چکی ہوں, کڈنی سینٹر کے لیے ورک شاپس کی تھیں, اور انڈس کے لیے کیے ورک شاپس, اور یہ اس سے پہلے بھی بلکہ آئی تھنک ہم نے پڑھانے کا شوق نہیں, سماؤ جب ہم ایک صاحب پیچھے پڑ گئے تھے, ہمارے جاننے والے ہیں بہت اچھے, پیچھے پڑنے سے مراد کوئی غلط بات نہیں ہے, مطلب یہ کہ میں کہہ رہی تھی کہ میں ٹیچنگ نہیں کر سکتی, تو انہوں نے بہت حوصلہ دے کے, ہاں, تو وہ پہلی جو ورک شاپ تھی وہ میں نے پھر بیکاز آئی ڈڈ ناٹ کنسیڈر مائی سیلف دا کنونشنل ٹیچر, تو بیکاز میں وہ نہیں تھی تو پھر میں نے مختلف طریقے سے ڈیزائن کیا ایک ورک شاپ کو, اس میں یہ ٹولز ہوں گے اور اس میں یہ چیز دی جائے گی, لیکچر نہیں ہوگا, بیکاز ہمارے زمانے میں تو لیکچرز ہی ہوا کرتے تھے نا. تو پریکٹیکلی ایک ڈیزائن کر کے اس میں کافی مجھے بھی مزہ آیا تھا, ان لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا اس ورک شاپ میں. تو بس وہاں سے یہ تھا کہ اب آئی ٹرائی کہ ابھی جیسے موقع نہیں مل پاتا, لیکن جب میرے پاس ٹائم ہو تو ہم وی ٹرائی کہ ایسے انگیجنگ قسم کی ایکٹیویٹیز اس میں رکھیں. پھر جب ماسٹرز بایو ایتھکس میں کیا تھا تو میڈیکل ایجوکیشن کا جو ماڈیول تھا ہمارا وہ ڈاکٹر کوثر نے پڑھایا تھا ہمیں, تو انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں, تو وہ بھی ہمیں یاد رہ گئی تھی. تو ٹیچنگ میں مطلب ایسے کہ مجھے بھی مزہ آیا اور ان لوگوں کو بھی مزہ آئے, اس طرح کی ورک شاپ بناتے اور ذہن میں کانسیپٹ بیٹھ جائے. یہ ہمارا, ہم جتنے لوگ بایو ایتھکس کے ماسٹرز کیے ہوئے نا, فرسٹ بیچ جو تھا ہمارا وہ اسی طرح سے, وہاں پہ بھی فرسٹ بیچ تھا, تو وہ بڑا مزیدار, ہمارا بہت کوہیسو گروپ ہے. تو میم آپ نے اپنا کیریئر اسٹارٹ میرے خیال میں دی نیوز سے کیا, پھر اس کے بعد آپ کہاں گئیں, لائک آغا خان سے پہلے؟ جنگ گروپ میں تھی میں, میگ میں تھی 2 سال, پھر میں نے دا نیوز میں کام کیا, اور دا نیوز سے پھر میں گئی پاکستان پیٹرولیم 6 مہینے میں, وہاں سے سماؤ وہاں تھی تو وہیں سے آفر آ گئی تھی آغا خان کی, اور پاکستان پیٹرولیم میں اس طرح کا کام نہیں تھا,
اینڈ مجھے یہ خیال ہو رہا تھا جیسے زنگ لگ رہا ہے صبح سے شام بیٹھے ہوئے نا. تو اتنا والیوم نہیں تھا کام کا. لیکن اس پاکستان پیٹرولیم میں ہوتے ہوئے ہم نے سوئی کا دورہ کیا ان کی. تو اس پہ چھوٹے سے پلین میں بیٹھ کے ہم سوئی گیس فیلڈ پہ گئے, سب کچھ دیکھا, بڑا مزہ آیا تھا اس میں. تو پھر آپ کو ہرڈلس فیل ہوئی تھی لائک کوئی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی جگہ پہ؟ اتنے سارے انسٹیٹیوٹ میں آپ نے کام کیا, اور میڈیا میں تو میں نے سنا ہے کہ اکثر ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں. میڈیا میں آپ ہم نے جس طرح سے کام کیا تھا کافی حد تک آزادی ہوتی ہے. آپ اپنے اسٹوری پہ کام کرنے کی تو آپ کو آزادی ہوتی ہے نا, آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے بات کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے. اس طرح کی ہرڈلز فیس نہیں کی. پھر یہ کہ بعد میں پھر میں میگزین کی ایڈیٹر بن گئی تھی نا, یوتھ میگزین کی. تو آئی واز دا ڈیسک انچارج. تو اس طرح میڈیا میں بس یہ کہ سیلریز کم ہے, اسٹاف آتا جاتا رہتا ہے, کیونکہ آبویسلی بچے جو ہوتے ہیں وہ نئے جو آتے ہیں پھر وہ ہوتے ہیں لک فار ادر ایونیوز, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو میڈیا میں آج تک یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ مین پاور کی کمی. تو وہ مسائل تھے. لیکن جو ان جگہوں پر میڈیا سے جب آپ جاتے ہیں نا تو بہت بڑے پرابلمز جو کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ کہ میڈیا آپ کو ایک طرح سے اسپوائل کر دیتا ہے. اسپوائل ان دا سینس کہ یو آر فوکسڈ آن یور ورک. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ صبح 9 بجے پہنچ کے آپ نے انگوٹھا لگایا ہے یا نہیں لگایا. پھر یہ کہ آپ کسی اسٹوری پہ کام کرتے کرتے آپ نے چھوڑ دی, آپ گھوم پھر کر آ گئے کہیں, آپ نے کافی پی لی, یہ سب کچھ کیونکہ یو ہیو ٹو ریفریش یور مائنڈ. یہ کہ تھوڑی کوئی اور چیز رہ گئی, اس وقت لکھنے کا موڈ نہیں ہو رہا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں رپورٹنگ سائٹ پر. اور سب ایڈیٹرز کا تو خیر فکسڈ ہوتا ہے پھر بھی, لیکن پھر بھی اس میں ہیرارکی کو بھی آپ زیادہ تر جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ایون آپ کا سی ای او آ جاتا ہے نا تو کوئی بہت زیادہ اس کی مطلب آپ کھڑے ہو کے نہیں مل رہے ہوتے اس سے کہ ارے سر آ گئے آپ, اور آئیے بیٹھے بیٹھے. وہ یہ سارے کام نہیں ہوتے میڈیا میں. تو جب آپ کنونشنل چیزوں میں کام کرنے جاتے ہیں نا تو کافی مطلب جیسے پاکستان پیٹرولیم میں بھی آئی یوز ٹو کویسچن کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا یہ کرنے کا. تو دیٹ واز ناٹ ریئلی گڈ وے ٹو ہینڈل اے جاب. لیکن خیر پھر کیا ہوا کہ وہاں سے وہیں پر میں تھی تو اسی دوران میں مجھے کال آئی تھی خان یونیورسٹی سے. میں نے کچھ عرصہ پہلے کسی اپنا سی وی فلوٹ کیا تھا تو وہ ان تک پہنچ گیا تھا. تو 6 مہینے میں چھوڑ کے 6 مہینے میں نے خان جوائن کر لیا بیکاز اٹ واز ڈیفینیٹلی مور ایکسائٹنگ. تو وہ مجھے بہت اچھا وقت تھا. تو آغا خان میں بھی آپ نے یہ ماس کمیونیکیشن پبلک افیئرز میں کام کیا. کتنا عرصہ کام کیا میں؟ 4 سال تقریباً. اور یہ تقریباً کس سال کی بات ہے اندازہ؟ ارے میں نے 2009 میں ہمارا ماسٹر سٹارٹ ہوا تھا نا, تو اس لیے وہاں سے چھوڑا, اور 2008 کا اینڈ تھا. اور شادی کب ہوئی تھی آپ کی تقریباً؟ 2000 میں شادی. 2000 میں شادی ہوئی. تو میم آپ کی لائف شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کتنا مطلب فرق آیا تھا آپ کی جاب پہ یا کسی چیز پہ, کیریئر پہ؟ نہیں, فرق آتا ہے بچوں سے پہلے اور بچوں کے بعد. اچھا. شادی سے پہلے شادی کے بعد نہیں فرق آتا اتنا. بچوں سے پہلے کی لائف جو ہوتی ہے وہ تو آپ یہی سوچ رہے ہوتے کہ ہاں میں شاید میں یہی کیا کرتی تھی, ارے یہ تو میں ہی تھی, میں بھی یہ کرتی تھی. شادی کے بعد یہ کہ ایک تو دیکھو فیملی سپورٹیو ان دا سینس کہ دے نیو دے ور برنگنگ اے ورکنگ وومن ہوم. تو میں آلریڈی کام کر رہی تھی. پھر میرے ہسبینڈ اسی فیلڈ سے تھے, اور میرے ہسبینڈ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی اسی فیلڈ میں تھے. تو آنٹی میری ساس جو تھیں وہ سر سید کالج کی پرنسپل تھیں, وہاں سے ریٹائر ہوئی تھیں. تو somehow there was no problem in pursuing a job. تو ارشاد کی بہن اور بہنوئی بھی کام کرتے تھے, سب کر ہی رہے تھے کام بیسیکلی. میم یہ اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں آپ نے کام کیا ہے, جنگ میں, پھر آپ نے آغا خان میں کام کیا, تو جے ایس ایم یو آنا کیسا ہوا آپ کو؟ جے ایس ایم یو ایسے آنا ہوا 2018 میں میرے خیال میں آپ نے جوائن کیا, 17 میں. میں نے نا بریک لیا ایک آغا خان کے بعد. میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں کام کیا تھا.
پھر وہاں سے میں پیراماؤنٹ بکس کی میڈیکل بکس کی ڈویژن مینیجر تھی. اچھا میڈیکل بکس کی مینیجر. ہاں پھر وہ بھی چھوڑا. وہ somehow وہ سب خیر وہ سب کام ہو گیا. اس کے بعد نا ہم لوگ میرے ایک پرانے ٹیچر تھے وہ ملے مجھے اور ایک اور صاحب, تو ہم لوگ مل کر نا ایک بک ایڈیٹنگ کا فری لانس کام شروع کر رہے تھے. تو پہلی بک تو میں نے ایڈٹ کر دی تھی اس کی, وہ ہو بھی گئی سب کچھ. دوسری بک جیسے ہی آئی نا تو ایک روز صبح 7 بجے ہمارے جو ایک خان کے ٹیچر تھے وہ کڈنی سینٹر کے ہیڈ ہیں, ان کا فون آیا صبح 7 بجے. بندہ جو ہے گھر پہ بیٹھا ہے, تو انہوں نے اٹھایا. میں نے کہا جی سر. تو کہنے کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں, ہم لوگ فری لانس کا سیٹ اپ کر رہے ہیں. کہنے گے اچھا تو JSMU چلے جائیے اور وہاں ان کو جرنل ایڈیٹر کی ضرورت ہے. میں نے کہا اچھا, اور اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لیجیے, انہیں تو اعتراض نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا ان سے کیوں پوچھوں, آپ مجھ سے تو پوچھ لیں, مجھے اعتراض نہیں ہوگا, ان سے کیوں پوچھوں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بس پھر چلے جائیے. میں نے کہا اچھا. تو پہلے میں آئی, JSMU کا مجھے پتا نہیں تھا, JPMC میں گھس گئی. اچھا. اس سے پوچھا, گارڈ سے پوچھا کہ یہ بلڈنگ, انہوں نے بتایا تھا کہ لیفٹ ہینڈ پر یہ بلڈنگ, لیفٹ ہینڈ پہ جو بلڈنگ تھی گارڈ کہہ رہے ہاں ہاں ڈاکٹر نذیر اوپر ہی ہیں. میں اوپر گئی, 3rd فلور پہ جانا تھا. 3rd فلور پہ پہنچی, ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں سب کچھ. یہ JPMC میں. اور پھر آئی تھنک وہ پیتھولوجی کی بلڈنگ تھی. تو ان کی جو ریسیپشن تھا ان سے پوچھا ڈاکٹر نذیر ہیں؟ ان کا ہاں ہیں. تو انہیں بلا دیجیے. ان کا آپ انتظار کریں. بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہوں. پھر دے بعد ڈاکٹر نذیر ہاں بس آ رہے ہیں, انہیں فون کیا. ارے بھائی مطلب پھر میں نے ڈاکٹر نذیر کو فون کیا, بیچ میں 1-2 دفعہ ان کا نمبر نہیں ملا تھا. پھر ان کو فون کیا تو وہ کہیں گے آپ JPMC پہنچ گئی ہیں, آپ ادھر آئیے. میں نے ریسیپشن والے سے کہا بھائی ڈاکٹر نذیر اگر یہاں بیٹھتے ہی نہیں ہے تو مجھے کیوں بٹھا رکھا ہے. بہرحال پھر میں آئی ادھر, پوچھتی پاچھتی, مطلب ہوتا ہے نا کوئی راستہ دکھا دے بھائی, ٹٹولتی ہوئی PDC بلڈنگ پہنچی. PDC بلڈنگ میں 3rd فلور پہ تھا وہ, یہ پرانی اولڈ. ہاں. تو وہاں انہوں نے جرنل کا وہ کام تھا, انہوں نے مجھے بتایا. جرنل کا کام میں نے نہیں کیا تھا کبھی. اٹ واز ایکسائٹنگ بیکاز بیسکلی آپ پروفیشنل ایڈیٹر ہوتے ہیں نا, تو اٹس ایکچولی اٹ بیکمز این ایڈوانٹیج کہ آپ کو وہ نہیں آتا, آپ سائنس سے واقف نہیں ہیں لیکن آپ جملہ دیکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. تو وہ ایڈوانٹیج بن جاتا ہے کہ آپ ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں پھر آپ کی یہ ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سبجیکٹ میٹر, جملے کا جو کہا جا رہا ہے وہ چینج نہ ہونے پائے, تاکہ آبویسلی سائنس خراب نہ ہو اس کی. تو میم یہ آپ کو پرماننٹ امپلائی کے طور پہ رکھا گیا تھا یا کچھ عرصے کے لیے رکھا گیا اسٹارٹ میں, یا ڈائریکٹلی آپ کو صرف ایڈیٹر کے لیے رکھا گیا تھا اسٹارٹ میں؟ ہوا یہ تھا کہ PRO کی پوسٹ خالی پڑی تھی, کانٹریکچوئل ہی ہے, اور ایڈورٹائزمنٹ ان کو جلدی ضرورت تھی. ایڈورٹائزمنٹ جو تھا وہ PRO کا نکلا ہوا تھا. PRO کے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی, میں نے دیکھا بھی نہیں تھا ایڈورٹائزمنٹ. تو عرفان صاحب جو تھے نا اس وقت رجسٹرار, انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کا CV جو ہے وہ اس کے لیے مناسب ہے, PRO کے لیے بالکل. تو کام آپ وہی کیجیے گا, ایڈیٹر کے طور پہ کام کیجیے گا, مینیجنگ ایڈیٹر کے طور پہ, اور آپ کو ہم PRO رکھ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کنوکیشن آ گیا. وہ طارق رفیع صاحب نے سارا کام کنوکیشن کا ڈالا, وہ پورا کیا کام. اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے تمہیں PRO رکھا تھا, اب تک کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا سر میں جرنل کر رہی تھی. میں نے کہا تو سیٹ اپ کرو پورا. تو پھر ہم نے میڈیا سیل سیٹ اپ کیا. ورنہ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ آپ PRO کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر دیں تو شاید میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے میڈیا سیل کا قیام آپ نے مطلب اپنے ہاتھ سے رکھا, تو یہ تقریباً کس ایئر کی بات ہوگی؟ یہ تھا 2018 فیبرری یا مارچ 5. تو یہ 2018 میں اسی کے ساتھ آپ نے سوشل میڈیا ہینڈل بنایا سب چیزیں؟ وہ اٹ کمز نیچرلی, کیونکہ ہوتا یہ کہ جیسے اخبار آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں, یا جو آپ نے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا دیا, یونیورسٹی کو انٹروڈیوس کرا دیا, پھر آپ کے پرانے کانٹیکٹس کو ڈھونڈ کے نکالا کہ بھائی اب میں آ گئی ہوں, یہاں
اس طرف توجہ کرنی ہوگی. تو پھر یہ ہوتا ہے اخباروں میں اسپیس کی کمی ہوتی ہے, ایڈیٹنگ اور ان کا اپنے ایجنڈا بھی ہوتے ہیں جو بھی ہیں. تو اگر وہ ہماری اتنی لمبی خبر کو اتنا سا کر کے چھاپ دیں تو سم ہاؤ اٹ واز کازنگ پرابلمس. پیپل یہاں پہ جو لوگ تھے ان کو کافی اندازہ نہیں ہوتا نا کہ اخبار میں اس کا نام چھپ گیا, ہمارا نام نہیں چھپا. تو وہ پرابلم شروع میں نے کافی فیس کیے. تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ کافی چیزیں ایسی بھی ہیں جو کٹ جاتی ہیں خبر میں, خبر لمبی ہوتی ہے, خبر میں زیادہ تفصیل ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا میں آپ اسپیس تو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں نا, تو پھر ہم نے سوشل میڈیا کا وہ اسٹارٹ کیا کہ ڈاکیومنٹیشن ہوتی رہے ان چیزوں کی بھی جو اخبار میں نہیں آئی. تو سوشل میڈیا از دیٹ فار اس. تو میم ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ فاؤنڈر ہیں میڈیا سیل کی. سو مجھے جسٹ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایز کمیونیکیشن ہیڈ آپ کی کیا اس ٹائم پہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ڈویژنس ہیں, لائک کوئی سوشل میڈیا سنبھالے, کوئی میڈیا سے کانٹیکٹ کرے, یا ہر کوئی رینڈملی کام کر رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے, یا آپ نے ڈپارٹمنٹ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں؟ ایک رول بیسکلی ایک چیز ہے کہ جے ایس ایم یو کا نام, برانڈ وہ اچھا رہے, پازیٹیو رہے. یعنی اگر خراب خبریں بھی آتی ہیں ہمارے بارے میں تو ہم ان کو کاؤنٹر اچھی خبروں سے کرتے ہیں. تو ہم بس یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا پڑھنے والوں کو, لیکن نام آپ کا چھپتا رہتا ہے پازیٹیو لائٹ میں نا, تو لوگوں کے ذہنوں میں پازیٹیو ہی اسٹور ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دس از واٹ وی ایم فار کہ پازیٹیو لائٹ میں خبریں چھپتی رہیں ہماری. اگر آتی بھی ہیں تو ہم زیادہ کوئی غلط خبر آ بھی جائے تو ہم تردید اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وی ٹرائی ٹو ڈراؤن اٹ آؤٹ ود دا پازیٹیو ایکٹیویٹیز دیٹ وی ڈوئنگ. تو اس کا رسپانسبلٹی یہی ہے. دیکھو پبلک ریلیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ادارہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریسیٹ کیا جائے. ایک ڈیفینیشن ہے کہ پبلک ریلیشنز از گڈ پرفارمنس اپریسیٹیڈ بیکاز کمیونیکیٹڈ ویل. اب آپ اچھی پرفارمنس کریں لیکن کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو یہ کمیونیکیشن کا کام ہے کہ آپ کی بات بتائے آگے جا کر, لیکن اس کی شرط یہ ضروری ہے کہ ادارہ اچھا کام کر رہا ہو. مطلب ادارہ اگر خراب کام کر رہا ہے تو پبلک ریلیشنز بچا نہیں سکتے, اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو میم ویسے جسٹ فار فن آسکنگ کہ لائک یہ تو بہت سینسیٹیو آپ کا معاملات ہیں, لائک بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کبھی زندگی میں کوئی اس طرح ہوا ہے, اسپیشلی جے ایس ایم یو کی اگر میں پوچھوں کہ لائک آپ نے غلطی سے کوئی ایسی پوسٹ ڈال دی کہ جو نہیں ڈالنی تھی, یا فار ایگزامپل اس کی پلاننگ بعد میں تھی لیکن آپ نے پہلے ڈال دی اور اوپر سے کوئی کمانڈ آ گیا اور یہ کیا کر دیا, اس طرح کی کبھی کوئی مسٹیک ہوئی آپ سے؟ اس طرح سے نہیں, مسٹیک تو نہیں, مسئلے وہی ہو رہے تھے کہ اس کا نام کیوں ڈال دیا, اس کا نام کیوں ڈالا, میرا نام پہلے آنا چاہیے تھا, اس کا نام نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن somehow ایک تو ہمارے جو فاؤنڈنگ وی سی تھے he was very supportive, he understood. اور اگر تمہیں یاد ہو تو وہ مائکرو مینیج بھی نہیں کرتے تھے, تو ان کو پتا تھا بندہ اپنا کام کر رہا ہے, اور بایس بھی ہوتا تھا کسی کا تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ یہ ہوا تھا ایسا, کافی مسئلہ بنا تھا لیکن مجھ تک نہیں آیا تھا وہ, بیکاز باس کو معلوم تھا کہ میں نے کوئی ویسی کام نہیں کیا, اسپائٹ کے ساتھ کام نہیں کیا. جب آپ کام کرنے بیٹھتے ہیں نا, آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب بھی ہوں نا, تو جب کام کرنے بیٹھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا یونیورسٹی کا امیج بنانا ہے آپ کو, تو یہ چیز پھر آڑے نہیں آتی اس کے کہ میں اس کا نام نہیں ڈالوں گی یا اس کا نام نہیں ڈالوں گی. اور جس نے جو کام کیا وہ تو آپ کی آنیسٹی ہے نا, کہ اگر کسی نے کوئی چیز آرگنائز کی ہے اور آپ نے اس کا نام نہیں ڈالا ہے تو وہ تو آپ کے اوپر وہ ہے, مطلب اگر آپ نہیں ڈال رہے تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے پروٹیسٹ کا کہ کوئی ایسی بات تو ہے جو زیادہ ہی کچھ قابل اعتراض ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کا نام اومٹ کیا. ادروائز یہ کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے کہ بھئی اس نے آرگنائز کیا تھا, اس نے یہ کہا. تو پروفیشنلی جب آپ ایڈٹ کرنے بیٹھتے ہیں نا تو یہ باتیں ذہن میں, مطلب یو ڈونٹ سی دیم ایز پیپل جن کے نام آ رہے ہیں نا اسٹوری میں, ان کو یو ڈونٹ سی دیم ایز پیپل, یو سی دیم ایز بلڈنگ بلاکس آف دا اسٹوری. تو وہ آپ خالی تو نہیں چھوڑ سکتے نا بلڈنگ بلاکس کی جگہ. تو میم اب جیسے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک فوکس ہے ہماری یونیورسٹی کا, لائک ایک ٹائپ سے بیک بون ہی ہے,
ऑब्वियसली इमेज बनना और ख़राब होना आपके डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लाइक तकरीबन आप समझिए 100% ही मैं कहूँ तो आपका डिपार्टमेंट है। तो मैम 2022 के अंदर जो मेरे सामने मेरी आंखों देखा हाल है, उससे पहले क्या होता रहा है उसका तो मुझे आइडिया नहीं है एज सच, लेकिन 2022 के अंदर एक वाक़या हुआ था जो कि लाइक मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था, और वो हैरेसमेंट का केस था। ठीक है, तो उसमें वीसी साहब की तरफ से भी कुछ एक्शंस आए थे। तो मैम मेरा ये मकसद पूछने का अभी ये है कि लाइक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, लाइक इट्स हैरेसमेंट कोई छोटी चीज़ है नहीं। ठीक है, तो मैम उस टाइम पे आपके डिपार्टमेंट को क्या हर्डल्स मतलब फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी की इमेज भी बरकरार रखनी है कि लाइक लोगों के नज़र में इस तरह खराब ना हो, और एक तरफ से स्टूडेंट्स भी थे क्योंकि इमोशनल चीज़ थी, और ऑब्वियसली जो है वो स्टूडेंट की तरफ से रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा था। तो आपने किस तरह डील किया था उसको? एक चीज़ तो ये थी कि देखो ये बात सोचने की होती है कि जब आप उस वक्त तक किसी भी इदारे के लिए, चाहे कम्युनिकेशन में काम कर रहे हो या ना, किसी और जगह भी काम कर रहे हो ना, आप इफ़ यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन योरसेल्फ देन ओनली यू डिलीवर योर बेस्ट। तो जैसे अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोगों से जो ताल्लुकात थे, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं सब कुछ, उन्होंने मालूम किया मुझसे, फ़ोन करके पहले पूछा कि क्या हुआ है, और हमने उनको बता दिया कि इस तरह से हमने एक्शन ले लिया, और उन्होंने कोई वो नहीं की थी, एप्लीकेशन इस तरह की पहले नहीं दी हुई थी, डायरेक्ट वायलेंस को रिजॉर्ट किया था। तो एक तो वो हुआ मामला कि भाई दे न्यू के एक डिपार्टमेंट मौजूद है जिससे बात करनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि फिर मैंने आई स्पोक टू अ कपल ऑफ पीपल, मैंने जियो में फ़ोन किया और सब जगह जिन्होंने खबरें लगाई थी, एंड आई स्पोक टू देयर डायरेक्टर ऑल्सो, एंड आई सेड कि देखो मैं खुद यहाँ काम कर रही हूँ इतने अरसे से, और आई जस्ट नो कि ऐसा माहौल नहीं है कि जगह जगह हरासमेंट हो रही है, भाई हर कमरे में हरासमेंट हो रही है, ख़वातीन आते हुए डर रही हैं, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, इट्स अ सेफ कैंपस, एंड आई थिंक यूड एग्री दिस इज द ट्रूथ। तो ये बात फिर मैंने कन्वे कर दी थी जितने वो डायरेक्टर्स और वो सब जो न्यूज़ एडिटर्स थे उनको। तो एक इदारे को आप एक तो अंदर से जानते हो तभी आप आगे काम कर सकते हैं, और दूसरी ये कि रिस्पांस वाकई हमने बहुत क्विकली दिया था। हैरेसमेंट कमेटी मौजूद थी, लेकिन वो इंस्टिगेटेड रिस्पांस था ना, बिकॉज जब हम बाहर गए थे, अच्छा वो इत्तेफाक से वो हैरेसमेंट का केस जिस लड़की का था वो मेरी स्टूडेंट थी, बाद में मुझे पता चला, तो वही बैच था जिसको मैंने पढ़ाया हुआ था, लेकिन जो बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें वो बच्चे नहीं थे, वो एक भी बच्चा नहीं था जिसे मैं पहचानती थी। तो वी डोंट नो क्या हो रहा था वहाँ पर, इंस्टिगेट किसने किया, फिर वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि उसमें फिर ऐसा हुआ कि जैसे एक खातून ने मेरे बारे में लिख दिया, देना एक टीवी रिपोर्टर थी, उन्होंने ये लिख दिया कि रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि हरासमेंट लड़की की गलती से हुआ है। तो अब हम सब परेशान हो गए थे, इट वॉज अ वेरी बैड टाइम, बिकॉज कम्युनिकेशन ऑफिस उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात कही है। फिर मैंने मतलब हम आते हुए डर रहे थे कि हमारी कोई पिटाई ना कर दे पकड़ के, तो फिर मैंने उनके न्यूज़ एडिटर से बात की, उनके जो जितने मतलब ओनर से बात करना अलग चीज़ होती, न्यूज़ एडिटर जो कर रहा था उसको नंबर ढूंढ के निकाला उसका, फिर उसको रेफरेंस से बात की कि देखें जी ये हुआ है, और ये लड़की मुझे बार बार वॉइस मैसेजेस भी कर रही है और मैं इसको जवाब नहीं, वो लड़की इस बात पे नाराज़ हो रही थी कि आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। मैंने कहा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब मैं इससे जो भी बात करूँगी उसका वो क्या रिपोर्टिंग करेगी, तो मैं इसलिए जवाब नहीं दे रही हूँ। और दूसरी ये कि शी इज़ जेपरडाइज्ड इट। उसने हमें जो वीडियो कहने लगी, मेरे पास वीडियो पर मौजूद है कि आपने ये बात कही है, तो वीडियो भी जो उसने भेजा ना, तो वो मैंने कुछ और कहा था कि भाई उन्होंने ये पूछा था कि आपकी अपनी बेटी के साथ ऐसा होता है, तो मैंने कहा मैं नहीं होने देती ना, क्योंकि वो मुझे बताती है मेरी बेटी, तो यहाँ मतलब किसी के को बताएंगे आप तो फिर आगे बात बढ़ेगी ना, आप दिल में रख के बैठे हुए हैं फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया। तो उस बात पर वो लड़कियां कहने लगी कि ओ इसका मतलब है लड़की की माँ, लड़की का भी नहीं लड़की की माँ का कसूर है। तो ये तो पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ वाली बात थी ना, बिला वजह की इंटरप्रिटेशन थी, और ये बात मैंने कही भी नहीं थी।
تو انہوں نے اس کی اسٹوری بنا دی تھی، اور ویڈیو جو آئی اس میں صاف تھا کہ میں نے ایسی بات نہیں، ان لڑکیوں نے یہ بات کہی تھی. تو پھر یہ کہ میں نے اس نیوز ایڈیٹر کو بھی میں نے یہ بتایا تھا، پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں میں کمپلین نہیں کر رہی، وہ بھی بچی ہے سیکھ رہی ہے، لیکن پلیز اس کی کاؤنسلنگ کریں کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور اس میں آپ جیپرڈائز کر سکتے ہیں کسی کی بھی سیفٹی کو. ہم لوگ خود ڈر رہے ہیں جب سے وہ خبر چھپی ہے. تو پھر مجھے بعد میں پھر وہی اس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ اس کو بٹھا کر باقاعدہ انہوں نے ویڈیو دکھا کر کاؤنسل بھی کیا. اس لڑکی کا پھر بعد میں فون آیا، اس نے مجھے بتایا کہ جی میں نے اس کو دیکھا تو میں اصل میں بہت کلوز تھی سچویشن سے، تو آئی گاٹ میں اتنا انوالو ہو گئی تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، as long as she learns her lesson, and thank God اس سے زیادہ نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا خراب. یہ تو بہت زیادہ ڈرامیٹک لگی میڈیا کے سامنے آپ کی نام آ جانا، فیس آ جانا اور اس طرح کی باتیں آ جانا، تو یہ تو بہت عجیب سچویشن ہو جاتی ہے. اچھا میم، سیکنڈلی یہ پھر ایک اور واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے، واقعہ پھر واقعی ہوئے جیسے میری آنکھوں کے سامنے 2023 کے اندر لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی ایم کیٹ کی سیریز، جیسے میں نے کہا نا ایم کیٹ کی سیریز تھی، اس میں آپ نے مجھے ہیڈ بنایا. تو ایم کیٹ جے ایس ایم یو کو پہلی بار دیا گیا، کسی یونیورسٹی کو لائک فرسٹ ٹائم دیا گیا. اس سے پہلے ڈاؤ کو شاید ایک بار دیا گیا تھا. تو جے ایس ایم یو کو، ہاں ایم کیٹ رائٹ. ہاں، تو جے ایس ایم یو کو جو ہے وہ ایم کیٹ کا موقع دیا گیا. اس میں ساری مارکیٹنگ اور سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور کی گئیں. سو میم اب انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو گیا جو واقعہ ہونا تھا. لائک بہت سارے الزامات وغیرہ لگے اور ہر سال کا ہی ہے. اس سال پھر زیادہ لگے کہ پیسوں سے جو ہے وہ جے ایس ایم یو پیپر لیک آؤٹ کیا ہے. تو اب میم جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے، پتہ چلا پھر جو ایم کیٹ کی ہیڈ تھی، انشاءاللہ ان کا بھی انٹرویو ہے، ڈاکٹر فاطمہ عابد، ان کو بھی کال کیا گیا لائک انویسٹیگیشن میں. تو میم آبویسلی ایک مارکیٹنگ کا آپ کا ہاتھ تھا بہت بڑا. تو اس ٹائم پہ آپ کی کیا سچویشن تھی، لائک آپ کے ڈپارٹمنٹ کو کیا فیس کرنا پڑ رہا تھا؟ کیونکہ وی سی صاحب بھی آبویسلی ان کو بھی بہت ساری سچویشنس کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا اس ٹائم پہ رول کیا تھا اور فیس کیا کیا آپ لوگوں نے اور ٹیکل کیسے کیا ہے ان ساری چیزوں کو؟ بیسیکلی رول ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسے معاملات میں جب ڈے ٹو ڈے سچویشن چینج ہو رہی ہے نا، تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ ابریسٹ ہوں تمام چیزوں کے کہ اب کیا ہو رہا ہے. لیکن اس میں یہ کہ اگر کوئی رات کے وقت بھی اگر کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی سچویشن چینج ہوئی ہے، وی سی کی سچویشن چینج ہوئی ہے یا انہوں نے کچھ اور سوچا ہے کسی معاملے کے اوپر، تو میں اس کو نہیں، میرے ذہن میں تو نہیں آئے گا. تو اس سلسلے میں یو ہیو ٹو پلے اٹ سیف. ایک سیف آپ کو اسٹیٹمنٹ بنا کے رکھنی ہوتی ہے جو کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی یو ہیو ٹو سے دس. جب بھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی جواب آپ دینے سے پہلے آپ یہ بات کریں گے کہ بھائی یونیورسٹی نے اس سے پہلے بھی یہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور ابھی جو کچھ بھی ہوگا ہم انکوائری کمیٹی ہم نے اسی لیے بنائی ہے کہ تمام فیکٹ سامنے آ جائیں. تو ایک یہ تھا، اور دوسرے یہ کہ رجسٹرار صاحب کو ہم نے آگے رکھا ہوا تھا کہ ایز اے اسپوکس پرسن کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. لیکن جنرلی یہ تھا کہ جو پریس کے لوگ تھے نا وہ آلریڈی بہت اتنے اگریسو نہیں تھے، ایک دو کے علاوہ. جو میڈیا ٹی وی چینلز کے لوگ تھے نا انہوں نے اتنا اگریسولی پرسو نہیں کیا تھا، بیسکلی بیکاز شروع میں ہی ہم نے انہیں ایکسپلین کر دیا تھا کہ سچویشن کس طرح ڈیولپ ہوئی ہے. تو اور پھر یہ بھی ہے کہ پیپر ہر سال لیک ہونے کے الزامات لگتے ہی ہیں ہمیشہ سے. ایگزیکٹلی. سو میم اس ٹائم پہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں لائک 2018 میں آبویسلی آپ نے جو ہے وہ یہ سارا ڈپارٹمنٹ رکھا، تو اس ٹائم پہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور لائک سب ڈپارٹمنٹس ہیں یا جسٹ رینڈملی جس کو کام جو مل جائے؟ نہیں، شروع تو اکیلے میں نے کیا تھا، پھر ایک لڑکی آئی تھی وہ چھوڑ کے چلی گئی، پھر یاسر گرافک ڈیزائنر ان کو ہائر کیا تھا بیکاز نیوز لیٹر وغیرہ کے لیے. تو نیوز مطلب یہ کہ ہمارے پاس میڈیا بھی ہے اور ہم اپنی ڈیزائننگ کرتے ہیں، نیوز لیٹر بھی ہم اپنا نکالتے ہیں، اور جتنے بروشرز اور پوسٹرز آپ کے ہوتے ہیں تو وی ٹرائی کہ یہ سب ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا. ہمارا اپنا لوگو، ہمارے اپنا فونٹ، ان تمام چیز ایک تھیم سی ہوتی ہے جس سے دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جے ایس ایم یو کی طرف سے آئی ہے چیز. تو یاسر وہ کام کرتا ہے، پھر بیک ڈراپ وغیرہ، پھر یہ کہ
ان کی پروف ریڈنگ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز جاتی ہے اس میں، مطلب اچھے اچھے لوگ اسپیلنگ مسٹیک نہیں کرتے، پرنٹر کر دیتا ہے اسپیلنگ مسٹیک، کچھ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، پلیسمنٹ تصویروں کی خراب ہو جاتی ہے، سب کچھ یہ سب دیکھنا پھر ہم نے اپنے اوپر لیا ذمہ داری. یہ سب اس وجہ سے کہ خان میں یہی کرتی تھی سارے کام، تو وہ اٹ فالوز لاجیکلی. یہ ڈپارٹمنٹ تقریباً اسی طرح سے سیٹ اپ ہوا ہے. تو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ فوٹوگرافرز ہیں، ایک فوٹوگرافر ہے ویسے بیسکلی ہمارے پاس، اور ایک گرافک ڈیزائنر ہے، اور ایک کاشان جو میرے ساتھ کام کرتا ہے، وہ میں مینیجنگ ایڈیٹر ہوں ابھی تک جرنل کی، تو وہ جرنل پہ کام کرتا ہے، لیکن اس نے پھر اپنے اوپر مطلب از گڈ ود دیٹ کہ سوشل میڈیا کا خیال رکھتا ہے وہ پورا. تو سدرا ہمارے پاس پی آر او ہیں، اور میں اور سدرا ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں پریس ریلیزز، اور اسٹوری بنانا جیسے ابھی سدرا کے اوپر ہے، اس کو پھر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور پھر کاشان اس کو سوشل میڈیا پہ وہ کرتا ہے، سارے چینلز دیکھتا ہے، اور ہم بعد میں اس کو پھر ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. ہم پھر سدرا کے پاس مین جاب جو ہے وہ یہ کہ کراچی پریس کلب میں ہم نے ایک ڈینٹل یونٹ لگایا ہوا ہے، تو وہ منڈے اور سیٹرڈے کو وہیں ہوتی ہے کراچی پریس کلب میں. دیٹس آر جیسے سی ایس آر ہوتا ہے نا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. فری ڈینٹل چیک اپس، پھر اس کے بعد ریکمنڈیشن ہوتی ہے، تو یہاں آ کر ان کو وہ ساری کوآرڈینیشن فالو اپ جس طرح ہو گیا. ٹھیک. تو میم ویسے ہی جسٹ آسکنگ فار دی نالج کہ اگر آپ فار ایگزامپل چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تو ہو از دا بیسٹ پرسن کہ آپ سوچتی ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو وہ اکیلے سنبھال لے؟ کاشان آرام سے سنبھال سکتے ہیں. مطلب کہ لائک سر کاشان از لائک یور ڈیپوٹی. ہاں سارٹ آف، وہ بڑا اچھا سمجھدار لڑکا ہے، اور سدرا بھی خیر اچھی بچی ہے، لیکن یہ کہ ذرا اس کو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا ہے نا، تو وہ یونیورسٹی کو مطلب ابھی جاننا باقی ہے اس کے لیے. اچھا اچھا. سو میم آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہیں کہ لائک کمیونیکیشنس کو اور کس طرح بیٹر بنایا جا سکتا ہے، لائک جی ایس ایم کمیونیکیشنس کو، اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے؟ بیسکلی ہمارے پاس فنڈنگ کی کافی پرابلمز ہیں، تو بہتر بنانے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے دیگر چینلز پہ بھی، جیسے ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہم چینل چاہتے تو ہیں، کیونکہ بیکاز وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو اے یوتھفل پاپولیشن. تو وہ اکوپمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، اور جتنا ہم اپنی ریچ بڑھائیں گے، یوٹیوب کے لیے بھی، یوٹیوب پر بھی ہم چیزیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ہم کو ہائر کرنا پڑتے ہیں لوگ، ڈاکیومنٹری بھی بنانے کے لیے یا کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی بنانے کے لیے. تو دیٹ از این ایریا آئی ریئلی وانٹ ٹو موو فارورڈ ان. باقی ہے کہ ہمارے یہ بیسک چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا آگے سے. ریڈیو اسٹیشن بن سکتا ہے، یوٹیوب پہ ہم اپنا چینل بنا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنے کو تو. لیکن ابھی فی الوقت آئی تھنک فنڈنگ کا بھی ایشو ہے کچھ، اور کچھ ویژن سے الائن ہونا واقعی ہے یونیورسٹی. مطلب آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نا آپ کے لیڈر وائس چانسلر کی توجہ اس وقت کس طرف ہے، تو جب ان کی توجہ اس طرف ہوگی تو آئی ہوپ الائنمنٹ ول اکر اینڈ تھنگز ول موو فارورڈ. اچھا میم، آپ کا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ اس پہ لائک کوشچنس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر چیز میں، اور انگلی بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے. سو میم ویسے ہی جسٹ جنرلی پوچھ رہا ہوں کہ لائک ہماری جس طرح کانوکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس بڑے بڑے میڈیا جو ہوتے ہیں لائک فوٹوگرافر، ویڈیوگرافر، ان کو ہائر کیا جاتا ہے، لائک حاکم سنز جس طرح ہو گئے، بڑے بڑے نام مشہور ہیں میم. لیکن ان کی لیکنگ یہ ہے کہ لائک وہ آپ سے بھی پیسے لیتے ہیں آبویسلی ساری چیزیں کوریج کرنے کے لیے، پھر اسٹوڈنٹ سے الگ پیسے لیتے ہیں ان کی فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی مطلب کہ ایشو کرنے کے لیے، لائک. اور ہماری کنوکیشن کی کہیں پہ بھی مارکیٹنگ نہیں ہوتی کہ لائک جے ایس ایم یو نے جس طرح ہمارے اپنے پلیٹ فارمز ہیں، تو اس طرح کی ایسے مارکیٹنگ نہیں ہوتی کہ لائک جے ایس ایم نے کنوکیشن کروائی ہے، کیسے کروائی، ان سب چیزوں کی نہ کوئی ہمارے پاس ایسا پروف ہوتا ہے. سو میم اس کا کیا ریزن ہے کہ بچوں کو خود جانا پڑتا ہے اپنی کنوکیشن کی پکچر دینے، وہ بھی پے کر کے؟ پھر آپ کی پیمنٹ کس چیز کی؟ پے کرنا کیا مطلب ہے؟ لائک اسٹوڈنٹس پے کرتے ہیں پھر ان کو پکچر. یس میم ایسے ہے، لائک پیمنٹ تو آلریڈی ان کی پیمنٹ نا ایک سیٹ اپ کے لیے ہوئی، پورٹریٹ جو یہاں کیا جاتا ہے وہ،
اور اسٹیج پر لیتے ہوئے تصویر، یہ 2 تصویروں کی تو پیمنٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کھنچوائی ہو نا تو اس کے لیے جانا پڑتا ہے. اچھا بچوں کو جانا ادھر اس لیے پڑتا ہے کہ ویسے وہ بات ہماری ہو چکی ہے کہ یہاں سیٹ اپ کر لیں، لیکن یہاں پر سیٹ اپ کرنے سے مراد ہے کہ ایک سیٹ ٹائم دے دیا آپ نے بچوں کو، تو وہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی تصویر اس وقت ہم نہیں پہچانتے نا سب لوگوں کو، تو آپ کو اپنی تصویر تو خود ہی پہچاننا پڑے گی کہ میں اس کے بعد آئی تھی، میں اس کے بعد اب میرا نام آنے والا ہے. تو وہ پورا ڈیٹا بیس ان کا جو اچھی خاصی تصویریں ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ ان کے اسٹوڈیو میں ہوتا ہے. تو اور پھر یہ کہ اس میں ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بندہ بٹھا دیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ آئے اس کو آپ وہ کر لیں، تو آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں شام تک جب تک ان کا اسٹوڈیو کھلا ہوا ہے، اور وہیں پہ ساری تصویریں سرچ کر لیں. میں نے یہ بھی کھنچوائی تھی، یہ بھی دیکھ لیں. تو 4-5 کیمراز کی ساری تصویریں ہوتی ہیں. تو اس میں یہ کہ جو پہلے سے سیٹ ہے تصویریں، ان کی پیمنٹ تو ہوئی بھی ہوتی ہے. تو میم ویسے آپ کا باہر کا پلان کیوں نہیں بنا، لائک فورن کا؟ آپ نے پاکستان میں کیوں اسٹے کرنا چاہا؟ مجھے لگتا ہے کہ آئی کوڈ بی رانگ، لیکن جرنلزم اور یہ سب میڈیا اینڈ کمیونیکیشن نا بڑی لوکلائزڈ فیلڈز ہیں. سب کا اب تم باہر کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھو گے نا، نیو یارک ٹائمز ہی آتا ہے یہاں پر، ٹریبیون کے ساتھ ہی آتا ہے نا، نیو یارک ٹائمز ہی آتا ہے نا ٹریبیون کے ساتھ جو آتا ہے، تو وہ دیکھو تم تو ان کا فوکس بالکل الگ ہوتا ہے. ہمارے فرنٹ پیج اور ان کے فرنٹ پیج میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہاں پالیٹکس اور انٹرنیشنل ایونٹس، وہاں ان کے اپنے پریزیڈنٹ بھی کم آتے ہیں فرنٹ پیج پہ. ہمارے ہاں تو روز آنا ضروری ہوتا ہے نا، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی خبر لگنا ہی ضروری ہوتی ہے. تو یہ چیزیں، اور پھر یہ کہ آپ کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں جاؤں، مجھے نا کانٹیکسٹ بہت اپیل کرتا ہے. جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اے ٹو بی، بی ٹو سی، سی سے ڈی پہنچنے کے لیے نا آپ کو سب، ڈی پر پہنچنے کے لیے آپ کو اے بی سی معلوم ہونا ضروری ہے نا. تو یہ میرا اپنا کچھ بلائنڈ اسپاٹ ہے. بلائنڈ اسپاٹ کہیں گے کیا کہیں گے، یہ میں خود مطمئن نہیں ہوتی کہ مجھے اس میں میرا انالیسس جو بھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ دے مسٹ بی سم تھنگ، لائک جیسے 2 and 2 اکٹھا 4 نہیں بیٹھ رہا نا میرے لیے. تو میں پھر یہ کہتی ہوں کہ جیسے کچھ ہوگا کانٹیکسٹ میں. اب وہ کانٹیکسٹ آپ اگر نیٹو اس جگہ کے ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے. جیسے ابھی اگر کسی پولیٹیشین نے کچھ کہا ہے، تو جب میں پچھلے اتنے ڈیکیڈ سے دیکھ رہی ہوں پولیٹیشینس کو، تو میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھوں گی. جبکہ باہر کے ملک میں کہیں میں جاؤں گی تو میں تو فیس ویلیو پہ لوں گی نا، اس وقت جو وہ بندہ کہہ رہا ہے تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ ان جرنلزم. تو مجھے کبھی اس طرح سے اپیل نہیں کی یہ بات. اگر فار ایگزامپل کسی شخص کو جو ہے میڈیا پہ بدنام کیا جا رہا ہے، یا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار فیک نیوز چلا دی جائے، یا اس طرح کی فیک چیزیں ہوتی ہیں، سو اس سچویشن میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک نارمل بندہ کس سے کانٹیکٹ کرے اور کیا پروف دے، اسے کیا دے کہ اس کا وہ ایشو ریزالو ہو جائے؟ بلا وجہ میں بدنام کیا جا رہا ہے، کیونکہ یوزلی یہ کام کرتے ہیں وہ والے چھوٹے پیپرز جن کا کے ایسٹ زیادہ نہیں ہوتے. جو بڑے پیپرز ہوتے ہیں وہ لٹیگیشن وغیرہ کے بارے میں پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس طرح کی ٹائریڈز نہیں کرتے کسی کے خلاف. اور کرتے بھی ہیں تو پھر وہ اپنے لیگل ٹیم سے وہ بات کر کے کرتے ہیں. لیکن چھوٹے اخباروں کا تو یہ کہ اس وقت آپ ان کو بالکل، ابھی تو میرے پاس بہت سارے ایسے اخبار آتے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ وہ چھپتے بھی ہیں، وہ صرف واٹس ایپ پر ہی بنا کر پی ڈی ایف ہی سرکولیٹ کی جاتی ہے ان کی. تو اس کو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے خلاف کچھ لکھ رہا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیو چیزوں سے ڈراؤن آؤٹ کر دیں اس کو. جیسے میں بتاتی ہوں تم کو، میرا ایک پیٹ پیو ہے بہت زیادہ، یہ اٹس ناٹ ایز سیریس، لیکن یہ کہ اردو شعر غلط لکھا ہوگا نا تو مجھے بہت، میری تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. تو ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ پوسٹ ڈالی، تو اس میں 4-5 بالکل لایانی قسم کے جو اشعار تھے وہ لوگوں نے لکھے ہوئے تھے نا، وہ ڈال کے میں نے کہا کہ یہ سارے بکواس شعر جو ہیں وہ خبردار جو کسی نے شیئر کیے اور یہ انتہائی
مطلب اردو زبان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، اور میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، آئندہ کسی نے میرے وال پہ شیئر کیا اس قسم کا چیزیں، تو وہ میرے اپنے کزن نے ان میں سے ایک شعر لائک کر کے لکھا، بہت خوب، اور اتنا بکواس شعر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی، کچھ اس قسم کی چیز تھی، مطلب وزن میں بھی نہیں تھی کہ ابھی تو ایک نظر انداز کر رہا ہے مجھے غرور میں، بعد میں قبریں کھودتا پھرے گا میرے ہم ناموں کی. یہی تھا، مطلب وزن بھی یہی تھا. میں کہ یہ مطلب قبریں کون کھودتا ہے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ہم ناموں کی، اور یہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بہت خوب، بہت اعلیٰ شعر ہے سب. تو اس کو پوسٹ کو پھر میں نے چھپا دیا، اتنے لائکس آ رہے تھے اس پہ کہ پھر میں نے اس پوسٹ کو ہائڈ کیا. اور پھر آئی لرنٹ مائی لیسن کہ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ جس بھی نیت سے کر رہے ہیں نا، آپ اس کو پروپیگیٹ ہی کر رہے ہیں بری چیز کو. طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھی چیز سے ڈراؤن آؤٹ کیجیے. ہاں یہ تھا. بس میم آپ سے لاسٹ کوشچن کریں گے کہ کوئی آپ نے جو ہے وہ ماشاء اللہ اتنی زندگی گزار دی، لیکن ابھی بھی آپ نے جو ہے وہ میرے خیال میں ریٹائرمنٹ آپ کی کافی دور ہوگی. تو میم آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں لائف سے ریلیٹڈ، یا کوئی سجیشن ایسی کہ لائک اگر آپ کو یونیورسٹی لائف دوبارہ ملے، یا کوئی ایسی آج کل کی یوتھ جیسے پروان چڑھ گیا، تو اس حساب سے میم آپ یوتھ کو دیکھتے ہوئے کیا سجیسٹ کریں گے، لائک کیا کوئی اسپیسیفک اگر گائیڈ لائنس دینا چاہیں، کوئی ایڈوائس؟ ایک تو یہ بات ہے کہ یار یو ہیو ٹو فالو یور ہارٹ. جو بھی ہے، جو بھی کرنا ہے نا، اگر دل سے کرو، اور جو چیز دی جائے نا، اگر زبردستی بھی کوئی چیز ٹھوس دی جائے، کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہوں کہ آپ کچھ اور نہ کر سکیں، تو اس میں بھی پھر دل لگا لیں اپنا، کہ دل سے کام کریں گے نا تبھی آپ خوش بھی رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ٹیک مائی ورڈ فار اٹ، جو پیسہ آنا ہوتا ہے، جو قسمت میں کامیابی ملنی ہوتی ہے، وہ ملتی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. تو ایک جو انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے نا اپنے کام سے، دیٹ از امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از دیٹ کہ پیسہ کمانے کے چکر میں یا ایسے گولز میں آپ کوئی ایسی شخصیت نہ بن جائیں جس کے ساتھ آپ خود وقت گزارنا پسند نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کو وہ والی سیٹسفیکشن نہیں ملتی نا اپنے ٹیلنٹ کی یا اپنے انٹلیکٹ کے لحاظ سے، تو پھر آپ کی شخصیت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو توجہ دیں اپنے اوپر، اس بات کے لیے اپنے کریئر کو بھی اپنی شخصیت کا حصہ سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب آگے بڑھ جائیں گے کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے، کسی کو کچل کر آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کو زیادہ مل جائے گا، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے لائف کی طرف، کہ کریئر بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو خراب نہ کرے. تو سوچ سمجھ کے چوز کریں اس کو بھی. اور اگر ٹرسٹ کر دیا گیا، جیسے بعض لوگ پروفیشنلی جیسے ڈاکٹر زبردستی بنا دیے جاتے ہیں سب کو، لیکن ڈاکٹری میں بھی بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں، ایکیڈیمک سائڈ پر بھی آپ آ سکتے ہیں، یا آپ ریسرچ کی طرف جا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں آپ آرام سے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا کام آپ کو سیٹسفیکشن بھی دے. ٹھیک ہے میم، بس اسی کی اجازت چاہیں گے. آپ کو بہت زیادہ ٹائم دے دیا، اور آپ نے ماشاء اللہ بہت کاملی اور بہت اچھے طریقے سے میرے سارے آنسر کیے. سو آپ کا بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آج ہمارا 5واں پوڈ کاسٹ تھا کہ میں نے سوچا کہ ہمارے پروفیسر آ رہے ہیں، تو آپ بھی ایک نام ہے آپ کا، لیکن وہ نام ظاہر نہیں ہوتا. ایک بیک بون کی طرح ہی آپ رہتی ہیں، جہاں بیک بون جہاں پہ ہوتی ہے وہیں پہ آپ رہتی ہیں. تو بس یہ کہ آپ ظاہر نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے، اور یہی جے ایس ایم یو کی انشاءاللہ آگے ترقی میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میم اسفیہ کا کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا. تو بس اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، اور دیکھتے ہیں وہ کس کا ہوتا ہے. بہت شکریہ.